बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारे घर एक हिंदू औरत मुलाजमा का काम करती थी। मेरी अम्मा के मरने के बाद अब्बा जिस औरत से शादी करते वो तलाक ले लेती। एक दिन अब्बा ने काम वाली से शादी कर ली क्योंकि इसका कोई और ठिकाना नहीं था। जिस दिन वो अब्बा के कमरे में सोती, सुबह रोती हुई बाहर आती और मुझे कहती तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। एक दिन मैं अब्बा के बेड की चादर धोने लगी तो इस पर ऐसी चीज़ लगी थी कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब्बा तो रमला आज भी अब्बा के कमरे से रोती हुई निकली थी। इसकी सिसकियाँ बंद नहीं हो रही थी। मैं अभी स्कूल जाने के लिए जागी ही थी। यूनिफॉर्म पहनकर अपने कमरे से बाहर आई तो इसे देखकर मुझे हैरत सी होने लगी। मुझे देखकर रमला ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे और किचन में चली गई। अब मैं 8वीं जमात में थी, इसलिए इतनी भी अनजान ना थी। इतना तो मालूम ही था कि मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं और बीवियाँ खुश भी रहती हैं, यूँ रोते हुए कमरे से बाहर नहीं आती। जिस उम्र में मैं थी, इस उम्र में ऐसी बातें जहन में गर्दिश करती थी। फिर मेरी दोस्तें अक्सर अपने किसी कज़न या चाचा की शादी का जिक्र कर देती थी। हम सब लड़कियां सन बलोगत में कदम रख चुकी थी, इसलिए फितरी सी बात थी कि अब खिलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चस्का देने लगी थी। आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी, मामू या चाचा की शादी पर इनका कमरा कब बंद हुआ और सुबह कब खुला। और ये बात कोई अनोखी भी न थी। नई शादीशुदा जोड़े के कमरे पर तो ना चाहते हुए सबकी नज़रें होती हैं। मेरी दोस्तें अक्सर ऐसी बातें करके हंसती थी। कहती थी दादी से छुपकर चचा ने चच्ची को गुलाब और कलियों के गजरे दिला दिए थे, लेकिन दादी ने इन्हें 12 बजे से पहले कमरे में जाने नहीं दिया, इसलिए चच्ची का मूड ख़राब हो गया था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती। अजीब बात यह थी कि हम सब ये सब किसी को मालूम न था कि नई शादीशुदा जोड़े के बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान क्या होती है, लेकिन दिल में जज्बात कुछ अजीब से उठते थे। कभी तजस्सुस सा भी होता कि पहले तो चले अंदर होता क्या है। ये सवाल ऐसा था जो हम सब लड़कियों के जहनों में उठता था, लेकिन शर्मा शर्मी में हम एक दूसरे से जिक्र नहीं कर सकती थी। मैंने ये भी सुन रखा था कि देखा भी था कि शादी होने के बाद दुल्हन सजी संवरी कमरे से मुस्कुराते हुए निकलती है, लेकिन रमला तो रोते हुए निकलती थी। अभी 4 दिन पहले ही तो रमला से अब्बा का निकाह हुआ था। रमला हमारे घर पहले की मुलाजमत करती थी, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने रमला की गोद में ही आँख खोली थी और वो उसकी वालदा मेरी पैदाइश से पहले ही हमारे घर का काम करती थी। वो माँ बेटी दोनों ही हिंदू थी। रमला की वालदा तो साड़ी ओढ़े ही हमारे घर आती थी। मैंने जब से होश संभाला थी अपने अब्बा को चुप चुप और उदास ही देखा। वजह ये थी कि अम्मी की जुदाई मेरे वालिद की मेरे वालदा से मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन मेरे वालिद ज़्यादा अमीर न थे और ये इन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दुबई में नौकरी करने चले गए। मेरी दादी बहुत ही जालिम किस्म की खातून थी। मेरी वालदा को एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। मुलाजमा के होते हुए भी सारे काम मेरी वालदा से करवाती थी। मेरे वालिद पहले तो 3 माह बाद पाकिस्तान आ जाते थे। मेरी वालदा इनसे कहती कि या तो वो इन्हें भी अपने साथ ले जाएं या फिर दुबई की नौकरी छोड़ दें। मेरे वालिद कहते कि वो बहुत जल्द पैसा कमाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे वालिद इस बार तो 6 माह तक वापस नहीं आए थे। वालदा ने इन्हें ये भी कहा कि वो उम्मीद से है। डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया है, लेकिन दादी इनसे अब भी वैसे ही काम करवाती हैं। इनकी हालत अब ठीक नहीं रहती। मेरे वालिद वापस आना चाहते थे, लेकिन जहां वो नौकरी करते थे वो इन्हें छुट्टी देने के लिए तैयार ना था। लेकिन मेरी दादी के मज़ालिम बढ़ते ही जा रहे थे। इन्होंने मेरी वालदा से कहा कि धुले कपड़े बाल्टी में डालकर छत पर फैला कर आओ। मेरी वालदा को वज़न उठाना मना था। मेरी दादी को इस बात से कोई गर्ज न थी कि वो किस हाल में है। 7वें माह में मेरी वालिदा सीढ़ियों से गिर गई। मेरी विलादत हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिली। मेरे वालिद मेरी वालदा की मौत की खबर सुनकर पहुँचे। मेरी वालदा की मैयत को देखकर धाड़ें मार मार कर रो रहे थे। मेरी दादी ने तो ये नहीं बताया वालदा की मौत के पीछे इनका हाथ है, लेकिन मेरी वालदा की मौत के अगले ही रोज़ मेरे वालिद को दूसरी शादी का मशवरा देने लगी। दूसरी शादी तो बहरहाल मेरे वालिद ने नहीं की थी। इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं जानता हूँ कि आपका रवैया मेरी बीवी के साथ कैसा था। मेरी दादी कहने लगी कि तुम्हारी बीवी तुमसे झूठ बोलती थी। मैंने इसके साथ कोई जुल्म नहीं किया और मैं इतनी छोटी सी बच्ची नहीं पाल सकती। मेरे वालिद ने इनको कोई बात ना मानी और मुझे दादी के हवाले करके चले गए। मैं 10 साल की थी जब मेरी दादी का इंतकाल हो गया।
میرے والد صاحب 10 سال بعد دبئی سے واپس لوٹے تھے۔ اپنے ہوش و حواس میں میں نے اپنے والد کو 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ میرے والد نے خوب پیسہ کما لیا تھا، اس لیے ایک پوش علاقے میں بڑا سا گھر لیا اور وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ میری دادی کے زمانے سے ہی رملہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کا کام کرتی تھی۔ میری دادی ایک سخت گیر عورت تھی، اس نے واقعی ہی مجھے پکڑا نہ سنبھالا۔ رملہ اس وقت 15 سال کی تھی، اپنی والدہ کے ساتھ کام کرنے میں مدد آ جاتی تھی، اس لیے مجھے بھی سنبھالنے لگی۔ میرا سارا وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو وہ 25 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ دن رات دادی کے ساتھ ہی ہمارے گھر پر رہتی تھی۔ اس کا بھی کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے مجبوری میں والد کو جب گھر شفٹ کرنا پڑا تو اسے بھی اپنے ساتھ اس بڑے گھر میں لے گئے۔ نئے گھر میں جاتے ہی سارا گھر میں نے اور رملہ نے سنبھالا تھا۔ ایک دن اس نے میرے والد سے یہ کہا کہ صاحب جی آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ میں اب مریم بی بی کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ سب میری برادری والے مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میرے والد شادی کے خواہش مند نہ تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ایک عورت کے بغیر ہمارا گھر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے میرے والد نے شادی کر لی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور اس لیے بہت خوشی اپنے والد کی شادی کی تیاری ہوئی تھی، اور خوش اس لیے بھی تھی کہ ہمارے گھر ایک نئی دلہن آئے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہن بس ایک دن کی مہمان ہوگی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اگلے روز صبح جب کمرے سے باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے، اس کے چہرے پر بدحواسی اور خوف سا پھیلا ہوا تھا، کیونکہ میرے والد بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ عورتوں کو دیکھ کر ان کی نظریں کبھی بے لگام ہوتی یا وہ حوث کی نظر رکھتے ہوں، وہ تو غیر عورت کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن وہ عورت صبح اٹھتے ہی اپنے گھر چلی گئی اور پھر واپس ہی نہیں آئی۔ اس نے میرے والد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے والد تو اس مطالبے سے گھبرا گئے تھے، انہیں تو وجہ ہی نہیں سمجھ آئی تھی کہ میری سوتیلی ماں کس بات پر طلاق مانگ رہی ہے۔ وہ عورت طلاق کے لیے بضد تھی، اس لیے میرے والد نے اس سے طلاق دے دی اور رملہ سے کہا کہ وہ اپنی برادری میں شادی کر لے، وہ بھی کب تک ہمارے گھر کی خاطر اپنی عمر گنوا سکتی تھی۔ جب جانے لگی تو میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے تو آنکھ بھی اسی کی گود میں کھولی تھی۔ میرے والد تو صبح ہی اپنے کام پر چلے جاتے تھے، باقی کا پورا دن میں تنہا تو نہیں گزارا کر سکتی تھی۔ رملہ نے بھی مجھے 14 سال کی عمر سے ایک ماں کی طرح پالا اور سنبھالا تھا۔ میرے آنسو شاید اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میرے آنسو اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ 3-4 سال اور بیت گئے۔ رملہ کی برادری والوں نے بھی شور شروع کر دیا۔ میری خاطر میرے والد نے پھر سے شادی کر لی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ عورت بھی میرے والد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی شادی کے اگلے روز ہی ویسے ہی جیسے پہلی عورت گئی تھی، روتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں، جیسے کمرے میں میرے والد کی جگہ کسی جن یا بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس عورت نے بھی میرے والد سے طلاق لے لی، لیکن اب رملہ کی برادری والوں نے کہا وہ اس کی شادی اپنی برادری میں لازمی کر دیں گے۔ میں بھی 8ویں جماعت میں آ چکی تھی، اس لیے میرے والد نے انکار نہیں کیا اور مجھے بھی سمجھانے لگے کہ اس لڑکی کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے، تم کیوں رو دھو کر اس سے بے بس کر دیتی ہو۔ اس بار میں نے اپنے آنسو ضبط کر لیے تھے۔ وہ 10 سال کی عمر سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، اس لیے میرے والد نے اس کی شادی کا سارا خرچہ خود اٹھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ رملہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی شادی پر ضرور آؤں۔ میں نے پوچھا تمہارا دلہا کیسا ہے تو کہنے لگی اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی کی چمک سی پھیل گئی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی رملہ کی شادی پر گئے تھے۔ وہ دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی، کسی ہندو کی شادی ہوتے دیکھتی۔ سب کچھ انڈین ڈراموں جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے بارات کے آنے کا انتظار تھا کہ دیکھوں 7 پھیرے کیسے لگا کر یہ لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انتظار بڑھنے لگا تھا۔ رات کے 10 کے بج کے 12 بج چکے تھے، لیکن بارات نہیں آئی تھی۔ پھر یہ خبر ہم تک پہنچی کہ دلہا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس لیے بھاگ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ اس خبر نے تو رملہ کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا، وہ رونے لگی تھی۔ اس کے ہندو مت کے مطابق جس لڑکی کی بارات واپس لوٹ جاتی تھی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی شادی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی برادری والے رملہ کی شادی ایک بڈھے سے کرنے لگے جو 80 سال کے لگ بھگ تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد بول اٹھے کہ ایک تو پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس پر آپ لوگ اس پر ایک اور ظلم کر رہے ہو کہ 80 سالہ بڈھے سے اس کی شادی کرنے لگے ہو۔
اس شخص کے تو قبر میں پیر ہیں، یہ کیا تحفظ اسے دے سکتا ہے؟ میرے والد کا یہ کہنا انہیں مہنگا پڑ گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر آج اس سے کسی نے شادی نہ کی تو یہ عمر بھر کنواری ہی رہے گی۔ میرے والد نے کہا ایک 80 سالہ بڈھے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ یہ لڑکی یوں ہی زندگی گزار دے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم اسی ستی کر کے اسی لال چوڑے میں اسے ششمان گھاٹ پر لے جا کر جلا دیں گے۔ یہ سن کر تو رملہ کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میرے والد نے کہا اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ ظلم اس کے ساتھ کون کرتا ہے۔ میرے والد پیسے والے اور اثر و رسوخ والے تھے، اس لیے وہ لوگ وقتی طور پر چپ ہو گئے، لیکن بعد میں پریشان کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم ہماری لڑکی واپس کر دو ورنہ ہم تم پر کیس کر دیں گے۔ رملہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں بھی یہ سن کر کہ وہ لوگ رملہ کو زندہ جلا دیں گے، ان کے پاس روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا بچہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے اور وہ اس سے نکاح کر لے تاکہ رملہ کی برادری والے ان پر کیس نہ کر سکیں۔ رملہ پہلے ہی ہمارے گھر ماحول اور اسلام سے بہت متاثر تھی، دل سے تو پہلے ہی اسلام کو سچا دین مان چکی تھی، اس لیے اس نے کلمہ پڑھنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ میرے والد کی عمر 42 سال ہو چکی تھی جب اس کی شادی رملہ سے ہوئی، تو میں خوش تھی کہ وہ ہمیشہ ہمارے گھر پر رہے گی۔ شادی کے بعد چند دن وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی رہی۔ شاید اس رشتے کو اسے قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ پھر میرے والد نے بھی اسے کبھی اس اندازے سے نہ دیکھا تھا، نہ سوچا تھا، اس لیے چند دن وہ بھی رملہ سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ لیکن ایک دن ابا اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سا لباس لے کر آئے تھے، ساتھ میں بہت سی کانچ کی چوڑیاں اور وہ سب چیزیں جو دلہن پہنتی ہے۔ رملہ نے بھی انکار نہیں کیا تھا، وہ میرے والد کے احسان مند تھی، اسی لیے تیار ہو گئی، لیکن میرے والد کے کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی مجھے مالک کو دیکھ کر کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ظالم قسم کے شخص ہے، لیکن جو کچھ ان کی پچھلی 2 بیویوں کا رویہ تھا، نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں نے کہا تم میرے والد پر شک کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں، بس ایسے ہی، شاید مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے۔ وہ متنزب سی تھی، لیکن میرے والد کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ پچھلی دونوں عورتوں کا یقیناً کسی اور سے چکر ہوگا اور میرے والد پر جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگا کر چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے تو آج تک اپنے والد کو اونچے لہجے میں بات کرتے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ زیادتی تو بہت دور کی بات تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ رملہ صبح باقی دلہنوں کی طرح خوش باش کمرے سے باہر آئے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ویسا ہی خوف اور بدحواسی اس کے چہرے پر بھی چھائی ہوئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابا کرتے کیا ہے۔ رملہ روتے ہوئے میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں ایک الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے والد دیکھنے میں بالکل بھی ظالم نہ تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ان کی پچھلی دونوں بیویاں بھی ان کے کمرے سے روتی ہوئی نکلی تھی اور طلاق مانگ لی تھی، اور اب بھی رملہ بھی روتے ہوئی ہی۔ میں نے سوچا کہ رملہ سے میری اچھی دوستی ہے، اس سے پوچھ کر دیکھتی ہوں، شاید بتا دے۔ میری بات سن کر وہ مجھے پہلے تو کھوئے انداز سے دیکھنے لگی، پھر رونے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں، بس تم نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم چھوٹی ہو۔ میں اس کے آنسو صاف کرنے لگی، اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مریم، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ رملہ میرے ساتھ سونے لگی تھی، میرے والد سے کترانے لگی تھی۔ جب بھی وہ کام سے واپس لوٹتے وہ جلدی جلدی اپنے سارے کام نمٹا کر میرے والد کے گھر آنے سے پہلے کھانا بھی کھا لیتی اور میرے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کے بعد تو وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ چند دن تو میرے والد یہ سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن کب تک دیکھتے، اس لیے ایک رات ہم لوگ سو رہے تھے جب میرے والد ہمارے کمرے میں آ گئے۔ میں نیند کی کچی تھی، اس لیے ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چور آنکھوں دیکھا تو وہ رملہ کو جگا رہے تھے، اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں آئے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو میرے والد اس کی بڑے پیار منت سے سماجت کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں مانی تو وہ واپس چلے گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میرے ابا کے ساتھ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ کوئی بھی عورت رات کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے گھبراتی تھی، لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ رملہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں کپڑے دھونے لگی، لیکن جب میں نے اپنے والد کے بستر کی چادر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کی چادر پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ ابا ایسا کیا کرتے ہیں۔ رملہ جیسی لڑکی بھی ان کے پاس جانے سے ڈرنے لگی تھی، حالانکہ وہ تو میرے والد کو بہت اچھا سمجھتی تھی، ہمیشہ ابا کی تعریف ہی کیا کرتی تھی، لیکن اب ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ ایک رات ابا نے رملہ سے سختی سے بات کی،
کہنے لگے تم مجھے آج میرے کمرے میں نظر آؤ، تم میری بیوی ہو، تمہیں ذرا بھی میرے جذبات کا احساس نہیں ہے۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی، میں کچن سنک میں رکھے برتن دھو رہی تھی۔ یہ سن کر رملہ کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، لیکن وہ میرے والد کے کمرے کے بجائے میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب میں آئی تو کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، میں سونے لگی ہوں، تمہارے ابا میرا پوچھنے تو کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے رملہ کی بات لگی تو بہت عجیب سی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ مجھے رملہ سے بہت محبت تھی، اس لیے میں اس کی بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ جب ابا میرے کمرے میں آئے تو رملہ سو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کے سر میں درد ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر ابا میرے کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن اگلے روز وہ ابا کے کمرے میں تھی۔ کھانا ابا بازار سے لے آئے تھے۔ مجھے کھانے کا کہا کر رملہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے بے چینی سے ہونے لگی تھی۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے چین نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کیوں نہ میں کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ابو کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہاں موجود کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھی۔ میں واپس پلٹی لگی تو سسکیوں کی آواز نے میرے قدموں کو جیسے روک دیا تھا۔ میں رملہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے مجھے ابا سے کچھ چڑ بھی ہونے لگی تھی۔ اگلی صبح رملہ پر وہی بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، ابا تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگی وہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا میرے ابا ظالم ہیں تو تم انہیں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ کہنے لگی اگر میرا کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو میں کب کی جا چکی ہوتی۔ تمہارے ابا اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے، جیسے وہ دن بھر نظر آتے ہیں رات کو ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ابا ایسا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی رات کو میری جگہ تم ان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے والد کیسے ہیں۔ تو میں انہیں بہت اچھا انسان سمجھتی تھی۔ جو عورتیں پہلے تمہارے والد کی زندگی میں آئیں انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ پھر میں نے اپنا بازو اوپر کر کے مجھے زخم دکھایا۔ زخم اتنا گہرا نشان تھا کہ میں دیکھ کر کانپ کے رہ گئی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا ابا نے ایسا کیوں کیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ رات کو کمرے میں جا کر بیٹھوں گی۔ رات کو میں اپنے والد کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور لحاف منہ تک تان لیا۔ میرے والد کمرے میں آئے تو انہوں نے دروازہ بند کیا، کمرے کی لائٹ بند کی اور چلتے ہوئے میرے پاس آنے لگے۔ اس وقت میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ انہوں نے لحاف میرے اوپر سے بڑی بے دردی سے اتار کے پھینکا تھا، پھر کہنے لگے کہ تم میری بیوی کی جگہ لینے والی کون ہوتی ہو؟ میں نے صرف شبانہ سے محبت کی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، محبت کرو تو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نے شبانہ سے محبت کی تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس لیے تم سے کبھی بھی نہیں کروں گا، ورنہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اور پھر سگریٹ میرے بازو پر لگا تھا، میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میرے والد پر شاید کوئی جنون سوار تھا، مجھے بے تحاشا مارنے لگی۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تم سے محبت نہیں نفرت کروں گا، کیونکہ جس چیز کو میں دل سے چاہتا ہوں وہ مجھ سے کھو جاتی ہے۔ میرے چہرے پر اور بازو پر زخم ہو چکے تھے اور اسی سے چادر پر خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ میں نے بامشکل اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ میری شکل دیکھ کے میرے والد کے حواس ہی اڑ گئے تھے، مجھے زخم دیکھ کر وہ پریشان سے ہو گئے۔ میں اپنے والد کے جنون کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ انہیں میری والدہ سے محبت تھی اور وہ انہیں کھو چکے تھے، اس لیے سمجھتے تھے کہ اگر دوسری بیوی سے بھی محبت کریں گے تو وہ بھی مر جائے گی، اس لیے اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد کو ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، اس کے علاج سے میرے والد ٹھیک ہو چکے تھے، زندگی کی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے، ضروری نہیں کہ جس محبت کو وہ کھو چکے ہیں ہر بار اپنی محبت کو کھو دیں۔ اب میرے والد کا رویہ رملہ سے کافی بہتر ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف آ رہے تھے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔